नाजरीन आदाब। ढेर सारी खुशियों की सौगात के साथ माह रमज़ान की आमद हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद और बाज़ार दोनों भरे हुए देखे जा रहे हैं। लोग इबादतों में मशगूल हैं। मसाजिद में खुशू व खुशू के साथ नमाज़ों का और नमाज तरावी का अहतमाम है और लोग इबादत में मसरूफ़ हैं। मगर कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो मसाजिद में तो बैठे हैं मगर इनके दिल व दिमाग मसाजिद में नहीं हैं। मसाजिद में बैठकर मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और या तो रील्स देख रहे हैं या फिर मोबाइल फ़ोन्स पर मशगूल हैं। कुरान शरीफ की तिलावत भी मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए कर रहे हैं। इसी पर पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। माह सियाम का इंतज़ार हर मुसलमान को बेचैनी के साथ रहता है, जो परवरदिगार आलम के हुजूर में पेश होकर अपनी मग़फ़िरत का मुश्ताक़ है। एक तरफ आमद माह सियाम के साथ ही बाज़ार की रौनकें सज जाती हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया भर के मुसलमान बड़े ही खुशू व खुज़ू के साथ इबादतों में मसरूफ़ हो जाते हैं। नमाज़ों के अलावा ज़िक्र व अफ़कार, तिलावत कलाम इलाही में उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ़ हो जाती है। हालांकि फ़राइज़ के लिए आमद माह सियाम का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि साल के 12 माह नमाज़ों की पाबंदी, तिलावत कुरान का एहतमाम हम पर लाजिम है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि व मा तअख़्ख़र औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामाईन, आज इस वीडियो के ज़रिए से एक पैगाम ख़ास तौर पर नौजवानों को ये देना है कि रमज़ान के मुक़द्दस और मुबारक महीने में बहुत सारे खुशनसीब लोग तरावी का बहुत अहतमाम और ज़ौक़ शौक़ के साथ तरावी का अहतमाम करते हैं। ये अल्लाह की तौफ़ीक़ की बात होती है कि अल्लाह तबारक व तआला रातों रात उनको तरावी के लिए कबूल फ़रमाते हैं। लेकिन साथ ही अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे नौजवान हज़रात मस्जिदों में बैठकर इमाम साहब तरावी में मसरूफ़ होते हैं, खुशनसीब मुसल्ली तरावी में मसरूफ़ होते हैं। बुज़ुर्ग हज़रात पैरों में दर्द होने के बावजूद भी खड़े होकर घंटों घंटों तरावी में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन हमारे नौजवान हज़रात वक्त को ज़ाय करते हैं। ये बड़ी बदनसीबी की बात होगी हमारे लिए कि हम अल्लाह के घर में बैठें और कुरान पाक की तिलावत जारी हो, रमज़ान के मुक़द्दस महीने में लोग तरावी में मसरूफ़ हों और हम फ़ोन में मसरूफ़ हों। और अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे नौजवान रील्स को देखते हैं। मस्जिद है, अल्लाह का घर है और रील्स के अंदर बहुत सारी नामहरम औरतें भी आ जाती है, तो ये कितनी बड़ी बदनसीबी की बात होगी। इसलिए सभी नौजवानों से हज़रात है कि मुक़द्दस रातों में, रमज़ान के मुबारक अवक़ात में मुकम्मल ज़ौक़ और शौक़ के साथ हम तरावी का अहतमाम करें। कुफ़ार मुशरिकीन आप अलैहिस्सलाम से रातों में कुरान करीम सुनने के लिए आते थे। जब कुफ़ार मुशरिकीन रातों में कुरान करीम सुनने के लिए आ रहे हैं तो हम तो उम्मत मुहम्मदिया में पैदा हुए हैं, हम तो साहिब ईमान हैं, हमारे कानों में अज़ान दी गई है, तो क्यों ना हम इन मुबारक रातों के अंदर अपने ज़ौक़ और शौक़ के साथ तरावी का अहतमाम करें। तो इसलिए सभी नौजवानों से गुजारिश है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने वक्त को तरावी में ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ने का अहतमाम करें। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले माह सियाम की मुबारकबाद सारे आलम इस्लाम को, साथ में हम जहाँ पे रहते हैं तेलंगाना के सारे मुसलमान को। इस वक्त हमारा जो मेन मौजू है जिसके लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं वो ये है कि जो है नौजवानों का माह सियाम में लुकड़ों पे ठहरना और मस्जिदों में मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। मेरी गुजारिश है आप नौजवानों से कि अपना वक्त जो है ना इबादत में गुजारें, ना कि जो है ना रोडों पर अपनी रात पूरी गुजार कर दिन भर सोएं और असर में उठें। ऐसा मत करें जिसकी वजह से जो है ना कौम का नाम बदनाम हो। मैं चाहता हूं कि जो है ना आप लोगों से गुजारिश करता हूं इस चीज़ के लिए कि ख़ास तौर से नौजवानों के लिए कि अपनी इबादतों में मशगूल रहिए। ये माह सियाम फिर वापस आएगा या नहीं आएगा अगले साल, आपके लिए और हमारे लिए ये कोई गारंटी नहीं है। हमारी गुजारिश है आवाम से कि फिर से एक बार कि इस रमज़ान का जो है ना जो लुत्फ़ है, जो मज़ा है वो इबादतों में है, उसको ख़ास तौर से लूटें और उसका जो है ना इबादत में अपने आप को मशगूल रखें। और एक ज़रूरी बात यह है
کہ تراویح کے دوران دیکھا جاتا ہے کہ موبائلوں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے کہ موبائلوں پر نہیں پڑھ کر آپ جو ہے نا خاص طور سے وہاں پہ جو قرآن رکھی ہوئی رہتی ہے مسجدوں میں وہ لے کر اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ ہماری گزارش ہے نوجوانوں سے خاص طور سے کہ وہ نمازوں میں خاص طور سے بہت زیادہ موبائل استعمال کر رہے ہیں، موبائل یا اپنی بائک میں رکھیں یا اپنے گھروں پر رکھ کر آئیں اور نمازوں کا جو ہے نا لطف اٹھائیں۔ اس مقدس ماہ میں نماز تراویح کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ مختلف مقامات اور مساجد میں نماز تراویح کا اہتمام روایتوں کو ملحوظ رکھ کر کیا جاتا ہے۔ کہیں پر 3 پارے تو کہیں پر 5 پارے کلام الہی ہر روز سنائے جاتے ہیں تو کہیں 1.25 پارہ قرآن سنایا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر ہر روز نماز تراویح میں قرآن سنایا جاتا ہے، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ موبائل فون کا غلبہ ہمارے نوجوانوں پر اس قدر بڑھ گیا ہے کہ وہ مساجد میں نمازوں کے دوران بھی موبائل فون کے بغیر رہ نہیں پا رہے ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد جہاں فوری موبائل فون نکال کر دیکھتے ہیں، وہیں نماز تراویح کے دوران بھی امام صاحب قرآن سناتے رہتے ہیں، مگر مصلی جو ہیں وہ موبائل فونوں میں مصروف رہتے ہیں۔ حالانکہ موبائل فونز پر نماز کے دوران مسجد کے اندر بیٹھ کر ریلز وغیرہ دیکھنے سے وضو ضائع ہونے کا خدشہ لاحق ہوتا ہے، جبکہ موبائل فون پر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی نوجوانوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے، اس کی رحمتوں سے اور اس کی برکتوں سے، اس کی مغفرتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ماہ رمضان کی قدردانی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ماہ رمضان ایمان والوں کے لیے مغفرت کی سوغات ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ بہت ہی سوچ سمجھ کر، بہت ہی احتیاط کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر بہت زیادہ اہتمام جو کہ احادیث سے ہم کو ملتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کی کثرت ہے اور استغفار کی کثرت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اور اصل میں ماہ رمضان جو ہے وہ ماہ قرآن ہے، بلکہ حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، چاہے وہ صحف ابراہیم ہو، چاہے صحف موسیٰ ہو، اور چاہے وہ حضرت تورات موسیٰ علیہ السلام کو جو ملی ہے یا دیگر پیغمبروں کو جو بھی کتابیں ملی ہے، بطور خاص میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید ملی ہے وہ ماہ رمضان میں ملی ہے۔ قرآن مجید نے اسی کو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کے پارے 30 میں سورہ قدر میں اللہ فرما رہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اسی لیے حضرات صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے تو ان کا جو معمول تھا وہ ہاتھ میں قرآن کو لے کر پڑھنے کا تھا۔ قرآن جو ہے 2 اٹوں کے بیچ جو قرآن جو آپ مجید آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ 2 اٹوں کے بیچ کا قرآن، اس کے اندر قرآن پڑھنا یہ سنت عمل ہے اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور صحابہ کا طریقہ ہی ہمارے لیے لائق تقلید ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں کی جس کی بھی تم اقتدا کرو گے کامیاب کر دیں گے اللہ۔ تو لہٰذا ماہ رمضان میں جو دیکھا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ غیر رمضان میں بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد اپنے موبائل کو دیکھنا اس طور پر کہ آسمان سے قبولیت کا میسیج آ گیا۔ اپنے موبائلوں کو نماز کے بعد ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی میسیج آ گیا کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی۔ گویا ہم ایسے انہماک اور نماز فوراً پڑھتے ہی اپنے موبائل کے اندر اپنی دکان کے کیمروں کو دیکھنا۔ اللہ معاف فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ نماز قبول ہی نہیں ہوگی، تمہارے سر کے اوپر بالش بھر بھی آسمان تک نہیں پہنچے گی، سر کے اوپر نہیں جائے گی، جس نماز میں تمہارا دل نماز سے باہر ہو۔ نمازی کا دل اگر نماز میں نہیں ہوگا، دکان میں ہوگا، مکان میں ہوگا اور دیگر مصروفیات میں ہوگا، وہ نماز قبول ہی نہیں ہے۔ اللہ کو ایسی نماز کی ہماری ضرورت ہی نہیں ہے جو ہم دکان سے تعلق رکھ کر نماز پڑھ رہے ہوں۔ اسی لیے نماز کے اندر، نماز کے فوراً بعد اپنا موبائل دیکھنا چھوڑیں، اور نماز کے بعد کے جو اوراد و وظائف ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، دیگر معمولات جو ہیں وہ ہم اپنے ہاتھ پر پڑھنے کا اہتمام کریں، اس کو یاد کرنے کا اہتمام کریں۔ پہلی بات
دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن مجید جو پڑھنے کا معمول ہے وہ لوگ ہیں موبائل میں پڑھ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے موبائل کے اندر قرآن پڑھنا اگرچہ کہ اس کی اجازت ہے، لیکن وہ اجازت ہے سفر میں. وہ اجازت کب ہے؟ سفر میں ہیں آپ کو عموماً سفر کے اندر بار بار وضو کرنا اور وضو کو محفوظ رکھنا بڑی دشواری ہوتی ہے. لہٰذا اگر آپ مسجد میں ہوں تو موبائل کے اندر قرآن نہ پڑھیں. یہ بہت ہی غلط بات ہے قرآن مجید کی. اس کے اندر کیا ہے کہ تعظیم نہیں پائی جاتی ہے. تو لہٰذا قرآن مجید ماہ رمضان میں خوب کثرت سے پڑھیں، معمول بنائیں، ارادہ کریں قرآن کا جو ہم پر حق ہے دو قرآن مجید ختم کرنے کی ہم کوشش اور فکر کریں. لیکن اس قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، اس کی نورانیت بالکل الگ ہے. آپ ہاتھ اس کے اندر آپ کے اندر خشوع پیدا ہوگا، اس کے اندر آپ کے اندر اللہ سے تعلق قائم ہوگا، اس کا نور آپ کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے آپ کے دل تک پہنچے گا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حیات الصحابہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن نہیں پڑھتا اس کے دل کا کالا ہونا اور اس آدمی کے گناہگار ہو جانے کی علامت ہے. اللہ اس کو محروم فرما دیتے ہیں. اسی لیے ماہ رمضان کے اندر بہت سارے لوگ بعد نماز ظہر، بعد نماز عصر گیم وغیرہ، پب جی گیم وغیرہ دیگر گیمیں ایسی ہم کھیل رہے ہیں. الیاذ باللہ مسجد میں رہ کر یہ گناہ مسجد سے باہر ہوتا تو بہرحال وہ بھی جائز نہیں تھا. لیکن یہ گیم کھیلنا، دیگر چیزوں کا ویڈیوز کا دیکھنا، کئی بار میں بھی مسجد کے اندر ظہر کی نماز پڑھاتا ہوں مسجد عامرہ میں، تو جب تفسیر کر کے میں جاتا ہوں باہر تو کئی لوگوں کو میں موبائل میں دیکھتا ہوں وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں. روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں اپنے آنکھوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنے شرمگاہ کی حفاظت، اپنے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اسی لیے نیکی کا کرنا اصل نہیں ہے، نیکی کی حفاظت اصل ہے. نیکی کا کرنا اصل نہیں ہے، نیکی کی حفاظت اصل ہے. اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کی قدردانی عطا فرمائے. یہ موبائل کا جو عذاب ہے اللہ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے، اس کو بحیثیت ضرورت استعمال کرنے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس کے اندر قرآن پڑھنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی حیات نصیب فرمائے اور رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. موبائل اس وقت ایسا بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے، یعنی سب سے بڑا وبال بن چکا ہے. پہلے گھروں میں تھا، دکانوں میں ہوا، پھر اب مسجدوں میں آ گیا ہے. نماز کے بعد جو تراویح کے وقفہ ملتا ہے اس میں ذکر اذکار کرنے کا حکم ہے، لیکن ہم لوگ اکثر لوگ تقریباً پہلی صف چھوڑ کے اس کے بعد کے پچھلے کے صفحے تقریباً لوگ موبائل کا استعمال میں لگ گئے ہیں. اکثر لوگ کاروباری حضرات اپنے سی کیمرہ چیک کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، واٹس ایپ گروپ چیک کرتے ہیں، اپنے نوٹیفیکیشن چیک کرتے ہیں. تو اس سے اس وجہ سے نماز میں خشوع باقی نہیں رہتا. تراویح کا قرآن کا جو قرآن کی نورانیت باقی نہیں رہتی. تو اس کے لیے ہم چاہیں کہ ہم سب سے پہلے سوئچ آف کر دیں، کم سے کم ایک گھنٹہ کی تراویح میں سوئچ آف کر دیں، یا پھر موبائل کو ساتھ ہی نہ لے جائیں. اگر ساتھ لے جانا بہت ضروری ہے تو اہم ہے تو کم سے کم وہ سائلنٹ موڈ پہ کر دیں اور تراویح کے اختتام تک اس کو نہ دیکھیں. اور یہ بہت بڑا ایڈکشن ہے، آج کل بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، خاص کر چھوٹے بچوں کا، نوجوانوں کا. تو اکثر لوگ شروع میں کیا کرتے ہیں، واٹس ایپ کے میسج دیکھتے، بعد میں کیا ہوتا ہے ویڈیوز وغیرہ بھی آتے ہیں اس میں. وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کیمرہ ریلز وغیرہ دیکھنے میں کیا ہے، نامحرم کو دیکھا جاتا ہے. نامحرم کو دیکھنے مسجد کا جو خشوع خراب ہوتا ہے. لہذا موبائل کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے. موبائل کا استعمال خطاً مسجد میں نہیں کرنا چاہیے. یہ رجحان پچھلے کچھ دنوں میں بہت ہی عام ہو گیا ہے، جبکہ سفر میں یا کسی ایسے مقام پر جہاں پانی کی دستیابی نہیں ہے وضو کے لیے، تو وہاں پر موبائل فون پر قرآن شریف کی تلاوت کی گنجائش ہے. مگر جہاں پر تمام سہولتیں موجود ہوں اس مقام پر بیٹھ کر موبائل فون پر قرآن کی تلاوت سے عبادت میں خشوع و خضوع باقی نہیں رہے گا. بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی. ناظرین، اب اجازت دیجیے، ایک نئے موضوع اور نئے عنوان کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے سید اسماعیل ذبیح اللہ اور سیاست ٹی وی کی ساری ٹیم کو اب دیں اجازت. خدا حافظ.